नवाए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया। पाकिस्तान में आजकल एक ऐसा बयानिया जो है वो नशो नुमा दिया जा रहा है या उनको नशो नुमा देने का जो है वो एक मुसम्मम इरादा जाहिर किया जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो कानून की हाकमियत का जो मानी और मफहूम है वो अब उस दायरे कार में दाखिल हो चुका है कि जहाँ पर कानून का इतलाक सब के लिए होगा, सज़ा और जज़ा का निज़ाम सब के लिए होगा। जहाँ पर भी कोई अमल जो है वो अपने इख्तियारात के तजावुज़ के लिहाज से इख्तियार किया जाएगा या अपने इख्तियारात के गलत इस्तेमाल के लिहाज से किया जाएगा, वो अमल जो है वो अब सज़ा और के अमल से जो है उसे बचाया नहीं जा सकता, चाहे ये सरगर्मी करने वाला कोई सियासी ताकत रखता हो या कोई गैर सियासी कुव्वत जो है इसकी आइनादार हो। तो इसे कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये तस्वर जो है वो एक बहुत बड़ी एक जिंदा मिसाल को रेफरेंस बनाकर दिया जा रहा है कि पाकिस्तान में माजी के ISI के सरबराह जो है फैज़ हमीद साहब को जो है वो एक 14 साल की सज़ा जो है वो कोर्ट मार्शल के ज़रिए सुनाई जा चुकी है। और अब यहाँ पर जो है वो एक कंपैरिजन ड्रॉ किया जा रहा है कि यही अमल जो है वो एक सियासतदान के खिलाफ पहले इख्तियार किया जा चुका है, जिसकी वजह बुनियादी तौर पर उनका अपने इख्तियारात के गलत इस्तेमाल, नाजायज़ मराहत हासिल करना और कुछ ऐसी सरगर्मियों के हवाले से जो रियासत के खिलाफ सरगर्मियाँ करार दी जाती हैं उनके पसे पुश्त जो है वो मुहर्रक बनना। तो इसे कहते हैं वो तमाम जो है वो इल्ज़ामात के तहत सियासतदान भी अब पाबंद सलासिल है और अब एक फौजी अहम जो तसव्वुर नहीं किया जाता ना किया जाना चाहिए कि किसी मुल्क का जो फौजी सरबराह रहा हो एक इदारे का उसको किसी एक ऐसे अमल के नतीजे में सज़ा और जज़ा दी का जाए कि जो एक गैर पसंदीदा अमल है या उसके इख्तियारात के गलत इस्तेमाल की निशानदेही करता हो नजर आता है। लेकिन ये हकीकत है कि ये दोनों अब सज़ाएँ जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो इस्टेब्लिश हो चुकी हैं। अब जाकर ये सज़ाएँ मुस्तकबिल में क्या सूरत इख्तियार करती हैं, क्या माजी की पाकिस्तान के दी गई ऐसी सज़ाओं से मुतल्लिक ये भी वो तस्वर क्या करेंगे कि आइंदा आने वाली कोई हुकूमत आम माफ़ी का तस्वर दे दे या कोई और रास्ता जो है वो हमें इंसाफ के निज़ाम के तहत ही हासिल हो जाए, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त के हालात और वाक़यात का जो तज्ज़िया हमारे सामने आता है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो सियासी कुव्वत को भी और एक गैर सियासी ओहदे पर फाइज एक इंतहाई अहम शख्स को भी सज़ा और जज़ा का जो तस्वर है वो उन पर कायम कर दिया गया है। यहाँ पर जाकर इसे जो असल वजह जो पोलिटिकल साइंटिस्ट के लिहाज से मेरे सज़ा और जज़ा के तस्वर को समझना मकसद नहीं है, बल्कि इसकी बुनियाद के ऊपर जो पाकिस्तान के अंदर अब एक नज़रिया डेवलप किया जा रहा है कि पाकिस्तान इज़ बिकमिंग अ स्टेट वेयर नो वन विल बी इन ए पोजीशन टू कंसिडर वन सेल्फ अबव द लॉ। तो यहाँ पर जाकर जो एक तस्वर यहाँ पर डेवलप होता हुआ नजर आता है, इसकी बुनियाद पर रूल ऑफ लॉ का जो कॉन्सेप्ट दिया जाता है, वहाँ पर ये समझने के लिए मैंने आज जो बुनियाद आपके जो सामने रखी है वो ये है कि जब किसी मुल्क के अंदर पॉलिटिकल साइंटिस्ट की अगर मैं तालिब इल्म के तौर पर देखूँ, किसी मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ का जब कॉन्सेप्ट एक मुस्तहकम बुनियादों पर कायम होता है तो उसके बुनियादी कुछ असूल और ज़ाब्ते और तकाजे होते हैं। सबसे पहले यह है कि कानून के मुताबिक जो अमल दरामद करने के लिए जो सज़ा का एक जरिया अख्तियार किया जाता है, इस सज़ा से मुतल्लिक ये तस्वर जो है वो कायम किया जाए, ना सिर्फ पॉपुलर सतह के ऊपर बल्कि जिसको ये सज़ा दी जा रही होती है वो भी ये तस्वर यकीन की हद तक इख्तियार करे कि उसके साथ जो अमल इख्तियार किया जा रहा है वो कानून और आइन के ज़ाब्तों के मुताबिक है। यानी कि सज़ा उसी वक्त जो है वो एक अपना इम्पैक्ट रखती है जब सज़ा का अमल जो है वो एक अपने अमली पहलू के लिहाज से जब वो एक्सेप्टेंस या लिजिटिमेसी का तस्वर कायम रखता हो। फिर जो सज़ा और जज़ा का जो निज़ाम कायम किया गया हो, उस सज़ा और जज़ा के अंदर जो है वो एक मुताबिकत पाई जाती हो, जिसके अंदर जो है जो अमल किया गया सज़ा भी उसी अमल की अक्कासी करती हो। फिर जाकर देखा जाता है सज़ा और जज़ा के लिए एक इबरत का असबाब बने कि दूसरे लोग ऐसे ना करें, तो ये भी उसी वक्त मुमकिन होता है कि जब सज़ा के साथ जो वाबस्तगी है वो लोगों की इस सतह पे हो कि जिसके साथ ये अमल किया जा रहा है वो इसका हकदार था। अब मैं अगर पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्म के तौर पर जब सज़ा और जज़ा का एक तस्वर पढ़ाते हैं बच्चों को, तो वहाँ पर जो ये पैमाना बनाते हैं कि सज़ा आज खुद जब वो कोई ऐसा मानी और मफहूम नहीं रखती जो मुल्क के अंदर जो है वो दूध की नहरें बहा दे या इंसाफ का निज़ाम कायम कर दे, क्योंकि सज़ा जो है वो मुतक़िर हुक्मरान देते रहे हैं। जाबर और जालिम जो हुक्मरान कहलाते हैं वो इसी वजह से कहलाते थे कि उनके पास सज़ाओं का निज़ाम जो है वो इंतहाई शिद्दत के साथ।
تو ہم یہ تو نہیں کہتے کوئی ظالم اور جابر بادشاہ نے یا ایک مسلمان حکمران نے جو سزا اور جزاؤں کا ایک زبردست نظام تشکیل دیا، اس پر عمل کروایا، تو اس کے نتیجے کے اندر وہاں پر جو انصاف کا نظام قائم ہو گیا۔ تو انصاف کا نظام اس وقت قائم ہوتا ہے جب سزا اور جزا کے عمل کے ساتھ ایک لیجیٹمیسی، پاپولر ایکسیپٹنس، اور جو اس کا متاثر ہے وہ بھی اس کو ایکسیپٹ کرے کہ ہاں یہ عمل میرے سزا کا جو ہے وہ حقدار تھا۔ تو اس کہتے ہیں جب تک یہ پہلو نہ ہو سزا اور جزا کے نظام کے اندر، کوئی ایسی افادیت کا پانی اور مفہوم حاصل نہیں کیا جا سکتا کہ جس کے ذریعے ہم کسی ملک اور قوم کی ایک رول آف لا کے کانسیپٹ کے تحت تشکیل کا کوئی تصور جو ہے وہ قائم۔ المیہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو چاہے وہ سیاسی ہو غیر سیاسی جو سزا اور جزا کا نظام اختیار کیا گیا ہے، اس کو اس پہلو کے لحاظ سے لیجیٹیمیسی کا جو معنی اور مفہوم ہے وہ حاصل نہیں۔ اس معنی سے نہیں کہ اسے قانون اور آئین کے ضابطوں میں سزا نہیں دی گئی، بلکہ اس معنی کو مفہوم کے مطابق جو پولیٹیکل سائنٹسٹ کے مطابق وہ سزا اور جزا کا جو نظام قائم کیا گیا ہے، جن پر استوار کیا گیا وہ خود اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوسرے جو عوام الناس ہیں اسے اپنے لیے کوئی عبرت کا معنی اور مفہوم دینے کے تیار نہیں، اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس کے معنی اور مفہوم کو اس طرح دیا جاتا ہے کہ جو جرم کرنے والا ہے اس کو سزا دی جا رہی ہے، بلکہ اسے کہا جاتا ہے کہ حالات و واقعات کا ایک تقاضا ہے جو مکافات عمل کا نام دیا جا رہا ہے۔ تو میں جب حکمران جو ہے وہ کسی قانون کو قانون کی حاکمیت کا نام نہ دے بلکہ مکافات عمل کا نام دے دے، تو وہ سوال پھر لوگوں کے اندر جو ہے وہ مکافات عمل تو قرار پا جاتا ہے، وہ انصاف کا تقاضا جو ہے وہ نہیں قرار پاتا۔ اور جب تک عمل تقاضا انصاف کا نام قرار پائے، لوگ اس کو ایک لیجیٹیمیسی دینے کے لیے تیار۔ اس طرح جو حالات و واقعہ سزا کے اندر ہے، اس کے اندر میرا نزدیک اگر جب تک لیجیٹیمیسی کا معنی اور مفہوم نہ ہو، اس وقت تک آپ اس سے وہ بیانیہ نہیں تشکیل دے سکتے جس کو ہم دینے کی کوشش کریں، یعنی کہ ملک کے اندر جو ہے وہ حاکمیت کا دائرہ کار جو ہے وہ اب سزا اور جزا کے اس سطح پر وسیع کر دیا گیا جہاں پر کوئی بھی فرد، چاہے وہ سیاسی ہو چاہے وہ غیر سیاسی ہو، اسے ماورا تصور نہیں کیا جائے۔ پھر یہاں پر جا کر جو ایک اور بنیادی اصول ہے پولیٹیکل سائنٹسٹ کے طالب علم کے طور پر، کہ سزا اور جزا کا نظام جب اپنی افادیت قائم کرتا ہے تو اس کے اندر وہ ایک یونیورسلٹی بھی پائی جاتی ہے جس کو ہم رول آف لا کہتے ہیں۔ نو ون از ابو دی لا، جس کا تصور یہی ہوتا ہے کہ اب یہ نہیں کہ آپ کسی ایک واقعے کی بنیاد پر یا ایک ریفرنس کی بنیاد پر ایک فرد کا انتخاب کرنے اور اس فرد کے اوپر سزا اور جزا کا نظام قائم کر کے وہ ایک ایسی مثال بنا دیں جس سے آپ جو ہے وہ انصاف کا بول بالا کا معنی اور مفہوم میں استوار کر سکتے ہو۔ تو ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ نے کوئی پیمانہ بنایا سزا اور جزا کا، تو پھر اس پیمانے کے اوپر جا کر سزا اور جزا کا نظام جو ہے وہ ان تمام کے لیے اطلاق ہونا چاہیے جو اس کے دائرۂ کار میں آتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو الزامات لگائے جا رہے ہیں، چاہے وہ سیاسی قیادت کے اوپر ہو چاہے وہ غیر سیاسی قوتوں کے اوپر ہو، المیہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ آج خود حکومت وقت جو ہے وہ جن کو سزا دی گئی ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک طویل فہرست رکھتے ہیں جن کے اوپر وہ وہی سنگین الزامات لگاتے ہیں جس کے تحت جو ہے وہ غیر سیاسی ایک ادارے کے سربراہ کو سزا دی جا رہی۔ اب جب پھر حکومت وقت کے اندر اگر ہم دیکھ لیں تو یہاں پر جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ آج خود جو ہے وہ انہی جو ہے وہ الزامات کا سامنا کرتے رہے اور آج بھی ان کے اندر جو ہے کوئی شفافیت کی سزا اور جزا کا تصور جو ہے وہ قائم نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے یہاں پر جا کر اور پھر جو ایک سیاسی معاملات میں مداخلت کا جہاں تصور ہے، تو موجودہ نظام حکومت کے اندر جس کی قیام جو ہے وہ کہا جاتا ہے فارم 47 کی گورنمنٹ ہے، جس کو خود حکومت وقت ہائیبرڈ نظام کہتی ہے۔ تو اگر ہم نے اس کو ریلیٹ کرنا ہے اس سرگرمیوں کے لحاظ سے کہ جو کرپشن کے زمرے میں آتی ہے یا اداروں کے اندر مداخلت کے لحاظ سے آتی ہے، تو حکومت وقت کے جو اس وقت قوتیں شامل ہیں ان کے اندر بھی اگر اس پیمانے پر پرکھا جائے تو سوال یہ پیدا ہوگا کہ کون سے ایسا فرد ہے یا کون سے ایسا اس کے اندر ایک ادارہ ہے جس کے اندر یہ الزام جو ہے وہ اپنے معنی و مفہوم کے لحاظ سے استوار نہیں ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو جب آپ نے انصاف قائم کرنا ہوتا ہے تو پھر ماضی قریب نہیں ماضی بعید بھی اس کا حصہ ہوتا ہے، اور جب تک ماضی قریب اور ماضی بعید کے تمام کریکٹر ایک حساب میں نہ کھڑے ہو جائیں، یعنی کہ ایک حساب میں کھڑے ہو جائیں سزا اور جزا کے لیے محمود و یاد، جب تک یہ نہ ہو اس وقت تک آپ اپنے تصور کو جب لوگوں سے اس تصور کے تحت جب وہ تسلیم نہیں کروا سکتے that we have done the great job to establish the rule of law in the country۔ تو اس طرح یہاں پر سزا، پھر یہاں پر جو سوال ہوتا ہے کہ اس کے اندر عبرت کا معنی ہو۔ سزا اور جزا جب دوسروں کے لیے عبرت بنتی ہے تو وہ اس سے نجات حاصل کرتے ہیں، پھر وہ ایسا عمل کرنے سے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ سزا اور جزا کا جو عمل قائم کیا جا رہا ہے یہاں سے عبرت کا ایلیمنٹ تو پیدا نہیں ہو رہا، البتہ سمپتھائزی کا جو بیہیویئر ہے، سمپتھائز ہونے کا وکٹم کے لیے جو وہ ایک بہت بڑا سورس سمجھا جا رہا ہے۔ اور یہی وجہ کہ 2024 کے جو انتخابی نتائج ہیں خود حکومت وقت جو بنانے والے ہیں انہوں نے کہا جن کی مخالف حکومت کو زیادہ لوگوں نے ووٹ دیا کیونکہ اس کے انتخابی عمل سے کچھ دن پہلے انہیں
سزا اور جزا کا نظام جو ہے وہ دیا گیا، جس سے لوگوں کو ان کے اندر سمپتھی ڈیولپ ہوئی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب بھی جو نظام سزا اور جزا کا نظام ہے، کیا اس کے نتیجے کے اندر کیا وہ سمپتی ووٹ حاصل کر رہے ہیں یا اس کے نتیجے میں عبرت حاصل کر رہے ہیں؟ تو میں یہاں پر ہم پھر ایک جو کوتاہی ہمارے اندر پائی جاتی ہے فیصلے کے اندر، وہ نتیجے کے اندر وہ یہ ہے کہ ہم عبرت کا سبب کا سزا اور جزا کو نہیں بنا رہے، بلکہ ہم اسے سمپتھیز پیدا کرنے کا ایک سورس پیدا کر رہے ہیں۔ تو جب ایسے پہلو تو پھر ان کے نتیجے کے اندر آپ یہ خود کر لیں کہ ہم نے کوئی ایسا مقام حاصل کرنے جا رہے ہیں کہ جہاں پر جو ہے وہ دودھ کی نہریں بہہ جائیں گی اور رول آف لا کا کوئی تصور قائم ہو جائے گا۔ تو پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کے نتیجے کے اندر وہ عمل جس کے لیجیٹیمیسی کا تصور قائم نہ ہو، جس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ ایک یونیورسلٹی آف ایگزیکیوشن آف لا موجود نہ ہو، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک سزا اور جزا کے لحاظ سے پاپولر ایکسیپٹنس کا کوئی معنی و مفہوم نہ قائم ہو، اور پھر جن کو سزا دی جا رہی ہے وہ خود اس سزا کے اپنے آپ کو حقدار نہ تصور کر رہے ہوں، میں کوئی پھر معنی و مفہوم باقی پیچھے نہیں رہ جاتا کہ اس کو ایک ایسے زمرے میں بیان کیا جا سکے جو رول آف لا کی بہترین مثال قرار دیا جائے۔ لیکن ہم نے ایک فیصلہ کیا ہوتا ہے سیاسی قوت، ہم اس بیانیے کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں۔ تو ایسا کہتے ہیں یہاں پر جا کر ہمیں جو نظام کو اگر اسٹیبلش کرنا ہے رول آف لا کے اندر، تو ایک بنیادی تصور کو سمجھنا ہوگا۔ وہ تصور یہ ہے کہ سزا اور جزا کا نظام اس وقت تک نہیں قائم ہوتا جب تک سب کا اس کا اطلاق نہ ہو۔ تو اگر ہم نے ایک پوری فہرست بنائی ہوئی ہے ایسے ہی جرائم کی جس کے اوپر سزا اور جزا کا دینا ہے، کرپشن کا ہو جائے یا سیاست کا حکومت میں مداخلت ہو یا سیاست کا اسٹیبلشمنٹ کے اندر مداخلت ہو یا اسٹیبلشمنٹ کا سیاست ہے، تو ایک لمبی فہرست ہے۔ اور اگر وہ لمبی فہرست جو ہے وہ اس میں سے ہم ایک فرد کا ایک مثال ہے اور اسے عظم شمس بنا کر جو ہے وہ پیش کریں تو یہ نہیں ہوتا۔ اگر یہ بیانیہ خود آج بھی پایا جاتا ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جو یہی عمل کا ارتکاب کرتے رہے ہیں، اور آج بھی اگر اس نظام کو دیکھا جائے تو خود حکومت جب اس کو ہائیبرڈ نظام کہتی ہے، خود انتخابی عمل کے شفاف نہ ہونے کا اقرار کرتی نظر آتی ہے، تو پھر جو کرپشن کا ایلیمنٹ ہے، جب ایک بین الاقوامی سطح کے اوپر یہ کہا جائے کہ اتنے ملین ڈالر جو ہے وہ پاکستان کے اندر کرپشن کی نظر ہو جاتے ہیں، تو دین واٹ لیفٹ؟ کیونکہ جب بھی کرپشن ہوگی تو اس کا بنیادی محرک جو ہے وہ حکومت وقت آئے گا۔ تو یہ کہتا ہے اگر ہم نے اپنے نظام کو دیکھنا تو نظام کو دیکھنے کے لیے المیہ یہ ہے کہ جو ہم فیصلہ کر لیتے ہیں اس کے بہت سارے پیمانے ہوتے ہیں، جس پیمانوں کی بنیاد پہ جا کر اس کے فیصلے کی نوعیت کو سمجھا جاتا ہے، جس میں لیجیٹیمیسی کا، پاپولر کانسیپٹ کا، سزا، اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ سزا اور جزا کا نظام جو ہے وہ جب اپنے حدود اور قیود اور ود ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ جو ہے وہ کوئی اپنی معنی حیثیت نہ رکھے تو وہ اور بھی زیادہ جو ہے وہ کمزور فیصلہ بن جاتا ہے سزا اور جزا کا۔ تو اس طرح جو سیاسی قوت ہے اور جو اس طرح غیر سیاسی قوت ہے، اگر ان کو ود ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ دیکھا جائے تو پھر اس میں اور بھی زیادہ معنی اور مفہوم جو ہے وہ سزا اور جزا کا رول اور لا کے قائم کرنے کا حوالے سے کمزور پڑ جاتا ہے، کیونکہ ایک ریفرنس تو کانٹیکسٹ کیا جاتا ہے کہ سیاسی عمل کے اندر ایک رقابت کو ختم کرنے کے لیے جو کہ مکافات عمل خود حکومت وقت کہتی ہے، تو جسٹس کا نام حکومت نہیں دیتی سزا اور جزا، بلکہ مکافات عمل کا نام دیتی ہے۔ تو مکافات عمل ڈز ناٹ مین کہ آپ رول آف لا کریں گے، اگر آپ نے کسی کے ساتھ ظلم کیا تو آپ نے بھی ظلم کرے، دیٹ از رول آف لا۔ تو ایسا کہتے ہیں قوانین کی جو حاکمیت کا تصور ہے وہ حکومت کے اندر اپنے سوچ اور فکر کے اندر نہیں پایا جاتا۔ پھر سب سے بڑی بات ہے کہ جب ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ کے اندر ایک پولیٹیکل رائے ہو، ایک انتخابی عمل کے اندر جو ہے وہ ایک سیاسی جماعت اور قائدین کے ساتھ جو ہے وہ ایک قوانین اور آئین کے ضابطوں کے تحت جو ہے اسے ایک ایسی سطح کے اوپر لانا مقصود ہو جہاں پر وہ اپنی طاقت کا بھرپور جو ہے وہ حصول ممکن نہ بنا سکے، یا اسی طرح جو آئینی ترامیم کی جا رہی ہیں اس کا بھی ایک ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ بنا لیا جائے کہ حکومت وقت کیا چاہتی ہے۔ تو میں یہ ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ کے اوپر جا کر اگر دیکھا جائے گا تو اور بھی زیادہ ہمیں اپنے جو بیانی ہے اس کی کمزوری کا جو ہے وہ اندازہ ہوگا۔ تو اگر ہم نے رول آف لا کا کوئی معنی اور مفہوم مستقل طور پر قائم کرنا ہے تو اس کا واحد اور واحد حل یہ ہے کہ جب کوئی عمارت جو ہے وہ انتہائی خستہ حال ہو جائے اور اس کا اپنی بنیادوں پہ اوپر کھڑا ہونا ممکن نہ رہے، تو پھر اس کے لیے رینوویشن کا کانسیپٹ نہیں ہوتا بلکہ اس کو ڈیمولش کر کے نیو بلڈنگ ہوتا ہے۔ تو اس وقت پاکستان کے اندر جو رول آف لا کا جو بھی کانسیپٹ قائم کیا جائے گا رینوویشن کی صورت کے اندر، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر آپ نے ایک پارٹ کو تو اصلاح کا آئینہ دار بنا دیا، لیکن اسی بلڈنگ کے بہت سے دیگر پہلو جو ہیں وہ اصلاح کے طلبگار رہیں گے۔ تو اس طرح جو پاکستان کا اس وقت کا جو نظام ہے سیاست کا، کرپشن کا، بدعنوانی کا، حکمرانوں کا اختیارات کے غلط استعمال کا، وہ ایک ایسی عمارت کو تشکیل دے چکا ہے کہ جو انتہائی ناگفتہ بے ہے، اور اس کا اگر ہم نے احاطہ کرنا تو لیٹس ڈیسائیڈ ونس فار آل کہ ہم اپنے آپ کو ایک نئی عمارت کی تشکیل دیں، اور اس نئی عمارت کو تشکیل دینے کے لیے ہمیں جو اصول اور ضابطے ہیں ان ضابطوں کے
اطلاق اور ضابطوں پر عمل درآمد کرنے کے اپنی وابستگی کو استوار کرنا ہوگا، کیونکہ دیر از آلویز مین بیہائنڈ دا ایکشن. تو جب تک ماضی کے گناہ گار جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک گناہ گار تصور کر کے نظام سے علیحدہ نہیں کر لیتے. دوسرا، جب ایک فرد آئے تک اسے معلوم ہو کہ گناہ کی سزا جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس عمل سے اسے ہمیشہ کے لیے دائرہ کار سے باہر نکلنا پڑتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو اس عمل سے آئندہ سے بچائے. تو لیٹس ہوپ کہ ہم پاکستان کو ایک رول آف لا کا ملک بنانے کے لیے ایک نئی بنیاد استوار کر کے اس کو ایک خوبصورت عمارت بنانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اور اگر ہم اسی طرح کریں گے کہ جہاں پر آپ کو خوبصورتی نظر نہ آئے آپ اس کو خوبصورت بنانے کی کوشش کریں، تو دوسرے جب آئیں گے تو پھر جو انہیں خوبصورتی نظر نہیں آئے گی وہ اس کو خوبصورت بنانے کی کوشش کریں گے، اور اس طرح عمارت جو ہے وہ اپنی اور زیادہ ناگفتہ بے حالت کے اندر جو ہے بڑھتی چلی جائے گی، کیونکہ اب یہ عمارت جو ہے اس کو بنیادوں سے لے کر تمام عمارت کو اثر نو تعمیر کی ضرورت ہے. تھینک یو.